अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हक बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ मुस्तफ़ाई। नाजरीन, आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन है। आज़ाद कश्मीर की जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के हवाले से आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन है। आज के दिन यानी 8 जुलाई 2016 को एक फ्रीडम फाइटर, एक तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई जहत देने वाला, एक नया मोड़ देने वाला और एक टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आज के इस मौजूदा जो मीडिया का दौर है उसके अंदर एक नई जहत में तहरीक आज़ादी कश्मीर को लेके जाने वाला और नौजवानों को एक नई समत का जो है वो तयन कराने वाला बुरहान वानी शहीद, आज के दिन उनको शरीफाबाद श्रीनगर के अंदर उनको शहीद किया गया। और उसके बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई जहत मिली, एक नया मोड़ मिला और नौजवान जो थे बड़ी तादाद के अंदर, वो एजुकेटेड नौजवान, वो PhD डिग्री होल्डर्स हों या स्टूडेंट्स हों या जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स थे वो इस तहरीक का हिस्सा बने और तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना रोल प्ले करते हुए आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी और आज तक अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। 2016 यानी 8 जुलाई 2016 से लेकर आज 8 जुलाई 2020 है, इन 4 सालों के अंदर तकरीबन 1200 यूथ को जो है वो शहीद किया गया, कत्ल किया गया तहरीक आज़ादी कश्मीर की पादाश में, वो उस मूवमेंट की पादाश में। और ये वो नौजवान वो था, यानी बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद वो नौजवान था जो 15 साल की उम्र में जब उसने अपने इर्द गिर्द देखा कि हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को वो जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो अगवा करके ले जाती है, उनको शहीद करती है, उन पे टॉर्चर करती है, उनकी इस्मत दरी की जाती है, तो एक 15 साल का नौजवान जो है वो उठता है और वो मुजाहिदीन की एक कैंप में जाता है और वो जो ये मूवमेंट है वो आर्म स्ट्रगल जो है उसमें शामिल होता है। फिर 21 साल की उम्र में बुरहान वानी शहीद जो है एक बड़ा नाम बन चुका था, इंडिया की जो है वो सफ़ों के अंदर थरथरी मचाने वाला और इंडिया की जो है वो उनकी आर्मी है, उनके जो आला इदारे हैं उनकी नींदें हराम करने वाला बुरहान वानी 21 साल की उम्र में 7 जुलाई 2016 को रात को उन बुरहान वानी मुजफ्फर वानी शहीद के करीबी मुजाहिद के जो रिश्तेदार थे उनकी मुखबरी पर, क्योंकि बुरहान वानी शहीद की जो सर की कीमत थी वो 10 लाख इंडियन रुपीस लगाई गई थी और उन 10 लाख के लालच के एवज एक करीबी जो उनके दोस्त थे, मुजाहिद थे, जो सर जान निसार साथी थे, उनके जो रिश्तेदार थे उनकी मुखबरी मुबैना तौर पे उनकी मुखबरी से 8 जुलाई की और 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात को बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद को इंडियन आर्मी ने बुरी तरह जो है वो शहीद किया। तो आज 8 जुलाई 2020 है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इन 4 सालों में तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो किस हद तक उसको बूस्ट मिला, किस हद तक जो है नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया नेशनली और इंटरनेशनली। उस बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद कितने एक जो है इस तहरीक को जो है वो पजीराई मिली। तो आज इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही जो है वो प्रोमिनेंट शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेट यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के मरकजी सदर हैं जनाब शहीद सियालवी साहब, जिनका एक बड़ा किरदार है तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, एक स्ट्रांग आवाज़ भी है और यूथ को मोबिलाइज करने के हवाले से इंडिया के जो सफ़ों में इनके हवाले से जो है एक बड़ा रिएक्शन है और वहाँ की जो आला हुकाम है उनकी आंखों में भी ये खटखटे हैं। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, जिनका बड़ा किरदार है, कश्मीर यूथ अलायंस के ये प्रेसिडेंट हैं और कश्मीर के हवाले से, यूथ के हवाले से इनका भी बेसिकली तल्लक जो है वो मकबूजा कश्मीर से है और कश्मीर के हवाले से इनकी खिदमत जो है वो काबिल तारीफ हैं, काबिल तहसीन है और यूथ को मोबिलाइज करने में भी इनका अहम किरदार है। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले अपना शहीद सियालवी साहब आपसे हम स्टार्ट करते हैं कि एक नौजवान जो 15 साल की उम्र में जो है वो असला उठाता है और फिर 21 साल की उम्र में उसको बुरी तरह जो है वो शहीद किया जाता है, उसके बाद हम अगर देखते हैं तो क्या हमारी इस पार के नौजवान हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं, क्या वो अपना जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनको जिम्मेदारियां पूरा करने में वो कामयाब हुए हैं, या हम बुरहान वानी की शहादत के बाद हम उस तरह उस तहरीक को जो है वो मोबिलाइज करने में कामयाब नहीं हुए? देखें, बहुत शुक्रिया फयाज भाई। मैं शुरू करूंगा गवर्नमेंट के रोल से, फिर आऊँगा पाकिस्तान की आवाम और नौजवानों के रोल पे। एज फार एज आवर गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, क्या बुरहान वानी पे पिछले 3-4 सालों में उनकी शहादत के बाद कोई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई? क्या बुरहान वानी पे तालीमी निसाब में किसी नर्सरी प्रेप की किताब में कोई एक आधे सफ़े का मजमून लिखा गया?
کیا برہان وانی کی شہادت پہ آج آپ کو پاکستانی میڈیا روتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اسے کوئی نیا ٹاپک مل گیا، کسی کی شادی ہوگی یا کوئی لتا منگیشکر کے کوئی پوتا نواسا فوت ہو گیا تو اس پہ روئے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ذکر کیا کہ 10 لاکھ کے عوض مخبری کی گئی. آج برہان وانی پر کیوں ہم لوگ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے مجاہدوں کی مخبری کرنے والے کو ایک مجاہد شہید کرنے پر 20 روپے تحفہ دیا جاتا تھا. ان انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کی اولاد پچھلے 70 سالوں سے لے کے آج تک کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی روپ میں ہمارے اوپر مسلط ہے. تو ان کا کنیکشن انہی لوگوں سے ملتا ہے جو کہ مخبری کرنے والے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ شعر ان پہ پورا اترتا ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، انگریزوں کو اڈے نہ دیتے تو مخبری کرتے. ہمیں کیا کہتے ہیں جناب علی، قوم کی بیٹی نہ بیچتے تو مخبری کرتے، آپ کے ریمنڈ ڈیوس کو باعزت طور پہ بری نہ کرتے تو مخبری کرتے، رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے کرنل جوزف کو باہر نہ بھیجتے سلوٹ مار کے تو مخبری کرتے. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ قوم کی عزت، اس کا وقار، اس کا جاہ و جلال، اس کا معیار، اس کی بقا، اس کی سلامتی، سب کچھ تو بیچ ڈالا ہے. اور الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ بیچ کر تلواریں، خرید لیا مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے. آج مجھے بڑا دکھ ہوا جب آدھا گھنٹہ احتجاج شروع ہوا تھا تو ہم لوگ تو نکلے سڑکوں پہ کشمیر کے جھنڈے اٹھا کے، لیکن جن کو کچھ اور کام کرنا تھا وہ بھی جھنڈے اٹھا کے نکل گئے تھے. بھائی جان، آپ کا کام بھی اگر جھنڈے اٹھانا ہے تو پھر کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ آتے ہیں عوام کے رسپانس کی طرف. بیاض بھائی، پاکستان کی پبلک، مجھے پتہ ہے کہ کشمیری پہلے 99% سے بھی زیادہ تھے جو کشمیر بنے گا پاکستان نعرہ لگاتے تھے، لیکن وہ ریشو گھٹتے گھٹتے شاید 70-50% پہ آ چکی ہے. ہم آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو متنفر کر بیٹھے. یہ گورنمنٹ کی 3rd کلاس پالیسیز ہیں. انڈیا تو نہیں کہتا ہم تمہیں جو ہے اسکولز دیں گے، کالجز دیں گے، یونیورسٹیز دیں گے، ہم تمہیں اچھے سڑکیں دیں گے، لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ نو الیکشن، نو سلیکشن، وی وانٹ فریڈم. ہمیں یہ سڑکیں، یہ چیزوں سے غرض نہیں ہے. کس رشتے کی بنیاد پہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ وہ پاکستان تو اپنے شہریوں کو بجلی پانی گیس نہیں دیتا، تو وہ جواب بڑا پیارا دیتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے رشتہ صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ. آج یہی بات میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ صرف ایک اشارے کا منتظر ہے کہ حاکم وقت کب غیرت کھاتا ہے، کب ہمیں ایس او پیز کے تحت کوئی اجازت دے دی جائے. تو پاکستان کا نوجوان تیار بیٹھا ہے. اسے آپ کی خوبصورتی سے غرض نہیں ہے کشمیر کی، اسے آپ کے پانی سے غرض نہیں ہے، اسے آپ کی جگہ سے غرض نہیں ہے. اس کا آپ کے ساتھ رشتہ صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حکومت کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ کیوں صرف تقریریں کر رہی ہے؟ یہ سوال آپ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ اقوام عالم میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب کے حاکم وقت سے پوچھ لیں تو جواب آپ کو یہی آئے گا. کوئی عورت پہ بکا ہوا ہے، کوئی شراب پہ بکا ہوا ہے، کوئی اقتدار پہ بکا ہوا ہے. بالکل آپ نے زبردست بات کی ہے کہ عوام کے دل آج بھی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. حکمرانوں کی اپنی پالیسیز ہیں، وہ اپنی ان کی کچھ مصلحتیں ہوں گی. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ چونکہ مقبوضہ کشمیر سے آپ کا تعلق بھی ہے اور تحریک آزادی کشمیر کی جو فریڈم فائٹر جو حریت قیادت ہے ان سے آپ کا قریبی رشتہ داری بھی ہے، تعلق بھی ہے. آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ 2016 سے لے کر آج تک وہاں کے نوجوانوں کے کیا جذبات ہیں، اور پھر خاص کر ابھی پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک جنرل امجد صاحب کا کہ انہوں نے بڑی ایک تلخ بات کی تھی
کہ جو وہاں پہ آج تک تحریک آزادی کشمیر اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہی کہ وہاں کے اندر کے لوگ مخبری کرتے ہیں. تو ہم اگر دیکھیں تو برہان مظفر وانی شہید کی مخبری بھی جو تھی وہاں کے بندے نے کی تھی. اگرچہ میں نے پچھلے دن اس فیملی کا انٹرویو BBC پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ موت سے بدتر ہماری زندگی ہو چکی ہے, ہمیں وہاں پہ جینے نہیں دیا جا رہا, ہر روز وہاں پہ ہمارے گھر کے باہر لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں, اور خاص کر آج کے دن وہ تو اس علاقے میں نظر نہیں آتے اور ان کی باقاعدہ سیکورٹی جو انڈین فورسز کر رہی ہیں. تو وہاں اس شہادت کے بعد نوجوانوں کے اندر کیسا جذبہ ہے اور ان کی جذبے آیا ٹھنڈے ہوئے ہیں یا مزید جو ہے ان کے جذبوں کو جولانی ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ فیاض بھائی, آپ نے اس طرح سے ایک اور موقع دیا. بالخصوص جب مقبوضہ وادی کی آواز جو ہے وہ یہاں پر اور مقبوضہ وادی کے حوالے سے جو شاید شکوے شکایات ہیں وہ اس طرح سے آن ایئر ہو کے حلقہ ارباب اقتدار تک پہنچ پاتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کا رہنے والا نوجوان اب کیا سوچتا ہے اور اس کے اندر جو جذبہ حریت ہے وہ اسی طرح سے موجود ہے یا وہ گھٹتا چلا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 8 جولائی 2016 وہ سنہرا دن تھا جہاں برہان وانی تو بلا شبہ شہادت کا ایک عظیم رتبہ پا گئے, لیکن ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو انہوں نے وہ جلا بخشی کہ آج 4 سال گزر جانے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا مسلمان, کشمیر کا نوجوان اسی طرح سے کھڑا ہے. اور وہ بلا شبہ اس وقت کشمیر میں جو لڑنے والا مجاہد ہے وہ نہتا ہے, اس کو اسلحہ ہتھیار, اس کو گولہ بارود کہیں سے نہیں ملتا. وہ اگر جاتا ہے تو کسی بینک کے سامنے جو گارڈ کھڑا ہے اس کی رائفل کو چھین لیتا ہے, یا کسی MLA کا کوئی گارڈ ہو تو اس کی رائفل کو چرا لیا جاتا ہے. یہ رائفل سنیچنگ کے ذریعے سے وہاں کے مجاہدین, یہی جذبہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ بے تیغ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بلا شبہ آپ کی جس طرح سے آپ نے ابتدائیہ میں بھی یہ ذکر کیا, برہان وانی نے ایک نئی جہد بخشی تھی. نہ صرف اسلحہ و ہتھیار کے ذریعے سے جنگ لڑنے کی بات کی, بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی وہاں کے نوجوانوں کو سکھایا, بتایا کہ آپ بھارت کے خلاف جنگ لڑنے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے. اور صرف برہان وانی کا ذکر میں یہاں نہیں کرتا, آج 8 جولائی کے حوالے سے بلا شبہ ان کا نام سر فہرست آتا ہے, لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ منان بشیر وانی نے جس طرح قلم کی طاقت سے اور قلم کے ساتھ ساتھ بندوق کی طاقت سے بھارت کو ناخن چلنے چبوائے تھے. اور اس کے بعد ریسنٹلی ابھی ہم جس طرح دیکھتے ہیں مئی کے مہینے میں ریاض نائکو بھائی کی طرف سے شہادت ہوئی تھی, اور اس کے بعد بھی یہ SOPs, کووڈ-19 ان سب چیزوں کی بیچ میں وہاں کے کشمیری مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر وہاں گھروں سے باہر نکلے تھے, اور جنازے میں ایک دفعہ پھر ریفرینڈم ہو گیا کہ ہاں ہم بھارت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ان کے ہر جنازے میں, ان کے ہر جلسے جلوس میں جیوے جیوے پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, تیری جان میری جان پاکستان پاکستان, یہ تمام نعرے آج تک 2020 ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اسی طرح سے گونجتے ہیں. کشمیر کا نوجوان جو اس پار رہنے والا ہے اگر اپنا خون بہاتا ہے تو اسے یہ معلوم ہے کہ اس خون کے بدلے میں اگر زندہ رہتا ہے تو اسے پاکستان کی خواہش ہے, اور شہید ہوتا ہے تو اسے جنت کی طرف. بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس 2016 8 جولائی 2016 کے بعد بہت بڑی تعداد میں 1200 نوجوان جو ہیں وہ شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا, اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ بڑی ڈگری ہولڈرز تھے, وہ ہائی ایجوکیٹڈ لوگ تھے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں شہیر بھائی آپ کی طرف آئیں گے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 70 سال سے بھی اور خاص کر 2016 سے آج تک وہ بڑی تعداد میں, جس طرح ہم ذکر کر چکے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ نوجوان شہادتیں نوش کر رہے ہیں. لیکن اس طرف اگر ہم دیکھیں تو آیا ایک برہان مظفر وانی شہید نے جو علم اٹھایا تھا اور اس ٹیکنالوجی کو اس نے ایک نئی جہد کے طور پہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اور انڈیا کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا تھا, تو ہمارے اس پار کے نوجوان کیوں برہان مظفر وانی شہید نہیں بن سکے؟ ہم اتنی آزادی کے باوجود بھی ہم برہان مظفر وانی شہید کا جو علم ہے اس کو بلند نہیں کر سکے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے برہان وانی کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اگر اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پیجز بلاک ہو جاتے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں. تو ہماری حکومتیں بھی اور ہمارے نوجوان بھی کیوں اس طرح اس نہج پہ نہیں سوچتے یا اس طرح ہم ورک نہیں کر سکے؟ یہ سوال جب 0091 سے کوئی کال آتی ہے نا بھارت کی کسی شہر سے, جب کوئی کشمیری ماں وہاں موجود ہمیں کال کرتی ہے اور یہی سوال کرتی ہے کہ تم نوجوانوں میں تو محمد بن قاسم کی روح کو بیدار کرنا چاہتے تھے, یہاں نور الدین زنگی کی بات کرتے تھے, صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے تھے, تو بیٹا ہمیں اگر بتا دیں
کب آئے گا وہ محمد بن قاسم؟ آپ کے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے لوگ یہ سوال کرتے تھے، بار بار کہتے تھے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بیٹا کب وہ اینٹ آنی ہے بھارت سے اور کب وہ پتھر جانا ہے پاکستان سے؟ وہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ بیٹا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، آپ بے شک نہ آئیں، لیکن ہمیں صرف یہ بتائیں کہ ہمارا بیٹا جب باہر نکلتا ہے اس کرفیو میں، اسے ہندوستانی فوجی گریبان سے پکڑ کے کہتا ہے کہ جس پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے وہ کہاں ہے، کیوں نہیں آیا؟ تو بیٹا تم تقریریں بڑی اچھی کرتے ہو، بتا دو کہ ہم اسے کیا جواب دیں. تو بے شک نہ ہو، میں کیا جواب دوں اسے؟ جب یہ کہتے تھے کہ بیٹا ہمارے ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، باقی شہید ہو گئے تھے، اور اکلوتا بیٹا بھوک سے پیاس سے گھر کے اندر کرفیو کی وجہ سے مر گیا، میں اس کی ماں باقی رہ گئی ہوں، بتاؤ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا جنازہ پڑھ سکتی ہوں، امامت کر سکتی ہوں، کیا کروں میں؟ کسی مولوی سے لیا، وہ جہاد کا فتویٰ تو دینے سے ڈر گیا، ابھی گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ میں کیا بولوں اس ماں کو کہ ماں جی وہ آج تو پاکستان کا نوجوان اس کو ٹی وی پہ چک دے، انڈیا کے گانے سنائے جاتے ہیں، اوم شانتی اوم کے گانے سنائے جاتے ہیں، وہ تعلیمی نصاب میں کتاب کھولتا ہے تو اسے پڑھایا جاتا ہے نازکی ان کے لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. وہ کتاب کھولتا ہے تو وہ یہ پاتا ہے لکھا ہوا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور اس کو عشق حقیقی سے ہٹا کے عشق مجازی پہ لے آتے ہیں. اس قوم کے نوجوان کو فخر ہوتا ہے کہ گرلز کالج کے باہر وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لکھ کے تقسیم کر رہا ہے. اس قوم کے نوجوان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جب وہ بڑی خوبصورت انداز میں اردو بول رہا ہوتا ہے، اور فخر سے اس قوم کا باپ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میرا بیٹا او اے لیولز کر رہا ہے اور انگریزی میں بڑی اچھی بک بک کرتا ہے. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کب تک یہ ہم لوگ جھوٹ بولیں گے. کشمیری تو کر رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں، وہ تو شہادتیں دے رہے ہیں، ہم کب تک لارے لگاتے رہیں گے؟ ہم نے سٹیزن شپ ایکٹ کے بعد سب سے بڑا بلنڈر یہ مارا کہ پورے ہندوستان کا مسلمان سراپا احتجاج ہو گیا تھا، اس کا پورا رخ ہم ہندوستان میں ایک نیا پاکستان بنانے کے قابل ہو گئے تھے. ذرا سا ان کے لیے دو بول لیتے لیکن موت پڑ رہی تھی. انہوں نے آزاد بلوچستان کے لیے پروپیگنڈا کیا، ہم نے تلنگانہ کے لیے کیا کیا. انہوں نے سندھو دیش کے لیے پروپیگنڈا کیا، ہم نے خالصتان کے لیے کیا کیا. انہوں نے پشتونستان کے لیے پروپیگنڈا کیا، ہم نے آسام کے لیے کیا کیا. ان لوگوں نے پنجاب میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ابھارنے کے لیے ناکام کوششیں کی. ہمیں بتاؤ ہم نے حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ کے لیے کیا کیا. اب یہ جن ڈھگوں کے کام ہوتے ہیں وہ تو لسٹیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خالصتان میں ہمارے بندے بیٹھے ہیں، جا کے ماراؤ. ہم امن کی آشا کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ آ کے جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو. ہم لوگوں نے طاہر القادری جیسے بندے کو، جس کے بنگلور اور حیدرآباد دکن میں لاکھوں کروڑوں کے ملینز کے اجتماع ہوتے تھے، اس کو ذاتی مفاد کے لیے لا کے اسلام آباد میں خوار کر کے اس کو ضائع کر دیا. کیا وہاں پر ایک نیا پاکستان نہیں بن سکتا تھا؟ اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. آپ حسین صاحب کے حوالے سے دیکھیں کہ سر آپ کو میں بہت سمپل سی بات بتاؤں فیاض بھائی، 8,000 شہادتیں دینے والے لشکر، 6,000 شہادتیں دینے والے جیش محمد، یہ دونوں آپ کے اپنے پاکستان کی تنظیم، یہ دونوں آپ کے اپنے پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں. میں جہاں کشمیری شہادتیں دے رہے وہاں میرے آپ وزیر آباد میں آئے، ہر گاؤں میں آپ کو ایک کشمیری مجاہد کا قبر ملے گی قبرستان میں. وہاں گجر خان کے آپ کو لوگ ملیں گے، وہاں پر آپ کو گجرانوالہ کے لوگ ملیں گے. ساؤتھ پنجاب بیلٹ تو بھرا پڑا ہے، کے پی کے میں آپ فاٹا ایکس فاٹا کے ایریا میں جب بھرا پڑا ہے، ہر گاؤں میں آپ کو کسی کشمیری مجاہد کی قبر ملے گی. لیکن کیا صلہ کیا دیا ہم نے انہیں؟ یہ کہ پنڈ کے چودھری کے پریشر میں آ کے ہم نے اسے دہشت گرد کہہ دیا. یہ کہ ہم نے چند ٹکوں کے عوض جس طرح، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں.
یہ کیوں اس طرح کے معاملے نہیں ہوتے؟ رشیا میں جب کامنسٹ اپنے عروج پہ پہنچے تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ اس کے صدر نے مذہبی طبقے کو، بالخصوص مسلمانوں کو اور باقی جو ریلیجیس مائنڈڈ لوگ تھے، ان کو بہت بری طرح سے کچل دیا، مارا، شہید کیا۔ تو رشین پارلیمنٹ میں کچھ انسان دوست قسم کی شخصیات موجود تھیں، انہوں نے سراپا احتجاج ہوئے۔ اس نے کہا کل جواب دوں گا تمہارے احتجاج کا۔ اگلے دن آیا، ایک مرغی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس کے پر کو ادھیڑتا ہوا داخل ہوا۔ وہ مرغی چیخے اور پارلیمان شور مچائے کہ اس کو ایسا نہ کرو۔ وہ دوسرا پر ادھیڑتا اور پھر وہ مرغی چیخے مارتی اور پارلیمان احتجاج کرتا۔ وہ تیسرا پر ادھیڑتا اور کہتا تم لوگ خاموش رہو، اس کی آہو فغاں سنو۔ وہ کرتے کرتے اتنا اس کے پر ادھیڑ دیے گئے کہ اس کی چمڑی نظر آنے لگی، وہ برہنہ ہو گئی۔ پھر پارلیمان نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو عوام کو تم قتل کر رہے ہو، اس کو کس طریقے سے قابو کرو گے؟ یہ فساد کو کس طرح روکو گے؟ اور یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تو میں سمجھانے کے لیے لایا ہوں۔ جب وہ مرغی برہنہ ہوگی تو پٹک کے زمین پہ مارتا ہے، اور جب وہ پٹک کے زمین پہ مارتا ہے تو وہ آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے کہ جیب سے چند دانے نکال کے زمین پہ پھینکتا ہے۔ وہ مرغی چلتی چلتی اس دانوں کو کھاتی رہتی ہے۔ آگے وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو مرغی آگے اس کی گود میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ جب برما کی بہن کی تکے بوٹیاں کی جاتی ہیں، کشمیر کی بہن کو اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، تو اقوام عالم میں جتنے مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں ان کے آگے دانے نہیں ہڈیاں پھینکی جاتی ہیں اور وہ دم کو ہلاتے ہلاتے پھر امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بجائے کہ وہ جا کے مقبوضہ کشمیر کی آواز بلند کریں، بجائے اس کے کہ وہ فلسطین یا بیت المقدس کی آواز بلند کریں۔ نہیں، ابھی غزہ اسٹرپ پہ فیاض بھائی اس کو مسلمانوں سے خالی کرایا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کی عرب کنٹریز زمینیں خرید کے دے رہی ہیں، بارڈر ایریاز میں مسلمان وہاں شفٹ ہوں گے اور اسرائیل اسے پراپر آکوپائی کر لے گا۔ بالکل شہیر بھائی، یہ بڑی تلخ باتیں ہیں اگر ہم اوورآل دیکھیں ہمارا کردار یا مسلم امت کا کردار ہے۔ لیکن ابھی ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ وہاں پہ جو شہیر بھائی نے باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر کی یوتھ ہے وہ بھی بڑی نالاں ہے ہماری پالیسیز کی، خاص کر پاکستان کی دیکھیں یا آزاد کشمیر کی دیکھیں۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سیاستدانوں کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس ریلیاں نکالتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو میں پاکستان سے گلہ نہیں کرتا، میں آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا کردار کہاں پہ ہے؟ جو بیس کیمپ بنا تھا وہاں کے حکمرانوں نے کیا کیا آج کے دن کے لیے؟ کیا یوتھ کو موبلائز کیا؟ 4 سالوں کے اندر اس بیس کیمپ سے کوئی ایک موومنٹ، کوئی ایک کانفرنس، کوئی ایک سیمینار مجھے گورنمنٹ لیول پہ بتا دیں کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کی ہو؟ تو آج اگر ہم دیکھیں تو سید علی گیلانی صاحب نے حریت سے جس طرح مبینہ طور پہ لیٹر وائرل ہیں، ان کی ٹویٹس ہیں کہ انہوں نے حریت سے علیحدگی کا اعلان کیا، کیوں کیا؟ کیا ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے؟ اور ہم حکمرانوں کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے شکایتیں اپنے نوجوانوں سے ہیں۔ ہمارے لیے رول ماڈل اگر برہان مظفر وانی شہید ہے، اس کے پاس کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ، کوئی پیسے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے ایک موبائل کو یوز کیا اور انڈیا کے جو ہے وہ بڑے بڑے ایوانوں میں تھلی مچا دی۔ آج ہم نوجوان کس جگہ پہ ہیں؟ آپ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کی سے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ریسٹرکٹ بھی کیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ جو جہاد کی بات کرے گا وہ دراصل کشمیریوں کے ساتھ غداری کی بات کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو پالیسی ہے ہمارے حکمرانوں کی، یا اس سے نوجوان کیا بغاوت نہیں کر سکتے؟ ہم نوجوان کیا ان لوگوں کو اس پہ قائل نہیں کر سکتے کہ وہ بھی منظم طریقے سے آج تک تو جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں وہ کشمیر کے نام پہ بنتی رہی ہیں، لیکن کشمیر کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو رہنے والا نوجوان ہے اس کے پاس جو سب سے بہترین ہتھیار کہہ لیں یا جو سب سے اعلیٰ ترین قربانی ہے وہ اپنی جان کی قربانی ہے، اور وہ مقبوضہ کشمیر کا نوجوان مسلسل دیے چلے جا رہا ہے۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ 4 سال کی بات نہیں ہے، ہم گزشتہ 70-72 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا نوجوان قربانی دیے چلے جا رہا ہے۔ ہمیں افسوس یقین جانیے جب یہ خبر سنتے ہیں کہ وہاں کا ایس پی یا وہاں کا جو ڈی جی پولیس ہے وہ یہ بیان دیتا ہے کہ ہم نے 6 مہینے کے اندر سینچری کر لی ہے وہاں پہ مجاہدین کو شہید کرنے کی، تو دل خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں کا نوجوان اٹھتا ہے تو بغیر ٹریننگ کے اٹھتا ہے، وہ صرف جذبہ شہادت کے ساتھ، وہ صرف وہاں پہ حریت اور جذبہ آزادی کے ساتھ نکلتا ہے اور بھارتی فوج کے ساتھ مڑویر ہو جاتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر جو ایک ایسا خطہ ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ ہے، اور آزاد فضاؤں میں رہنے والے یہاں کے لوگ جن کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، جن کے اوپر وہ بھارتی فوج کی طرح جو ریسٹرکشنز وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہیں یہاں پہ وہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ اس طرح سے آواز بلند نہیں کر پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کا رہنے والا نوجوان جو حقیقتاً پورے کشمیر کا باسی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آزاد کشمیر کے رہنے والے نوجوان نے لائن آف کنٹرول کیوں کراس کی؟ یہ اس کا حق ہے، کوئی اس کو روکنے والا پاکستانی، کوئی اس کو روکنے والا ہندوستانی یا کوئی تیسری قوت اس دنیا کی کوئی قوت اس کے یہ حق ہے کشمیری کا کہ وہ بغیر کسی ٹکٹ، بغیر کسی کاغذ کے اس لائن آف کنٹرول کو پار کرے، اور یہ بھی اس کا فرض ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں رہنے والی ایک کشمیری بہن پاکستان کی طرف نظر کرتے ہوئے ایک بھارتی فوج سے یہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارا ہندوستان نہیں، مجھے پاکستان یا قبرستان، یہی دو قبول ہیں، تو پھر یقینی طور پہ ایک افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ وہ پاکستان کی یہاں پہ ارباب اقتدار ہوں یا وہ آزاد کشمیر کی جو ارباب اقتدار ہوں یا ایون آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہوں، کہ آج تک ایسی آواز کیوں بلند نہ ہو سکی کہ چلے کچھ نہ صحیح تو گزشتہ 4 سال میں ایک یہی دن مختص کر کے آج کوئی برہان وانی ایوارڈز ہوتے جس طرح شاید پاکستان میں 23 مارچ کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، آج کوئی ایک ایسی انٹرنیشنل کانفرنس ہی کر دی جاتی کہ چلیں آج ہم تمام ایمبیسڈرز کو بلا رہے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ برہان وانی دہشت گرد نہیں، تو پھر تم ہمارے فیس بک کے اکاؤنٹس کو کیوں سسپینڈ اور کیوں ہمیں بند کر دیا کرتے ہو؟ یہ بھی ایک افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ برہان وانی جیسے مجاہد نے، جس نے ایک نئی جہد دی کہ فیس بک یا ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے آپ بھارتی ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور آج ہم برہان وانی کا صرف نام لکھ دیں تو ہمارے فیس بک اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام کرتا دھرتا جو اپنے آپ کو آئی ٹی کا اسپیشلسٹ یا آئی ٹی کے اتھارٹیز سمجھتے ہیں، جو کسی بھی یہاں پاکستان کی آزاد کشمیر کی حکومت میں ہوں، وہ کم از کم اتنا ہی اسٹیپ لے لیں کہ اگر آج ہم برہان وانی کا نام لکھتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹس تو کم از کم سسپینڈ نہ ہوں۔ اس بات کی تو دور چھوڑ دیجئے کہ ہم ایون صدر آزاد کشمیر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تلواریں اور اپنے گھوڑے تیز کر لیجئے، تو اندازہ کر لیجئے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر ایک بات کہتا ہے تو پھر نیچے رہنے والی عوام کی تیاری کس لیول پر ہونی چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، اور ناظرین جیسا کہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ہمارے تئیں یہی کچھ ہے کہ ہم ارباب اختیار جو ہیں، ارباب اقتدار جو ہیں، ان تک اپنی آواز بلند کریں، اور یوتھ کا اس میں بہت امپارٹنٹ رول ہے۔ تحریک پاکستان کی بات اگر کریں تو اس میں بھی یوتھ کا جو ہے امپارٹنٹ رول تھا، اور تحریک آزادی کشمیر کی ہم بات کریں تو وہ عام اسٹرگل سے لے کر آج تک یوتھ ہی اس کو لیڈ کرتی رہی ہے۔ تو میں اپنی یوتھ سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہوں کہ یوتھ ہی جب تک اس کو منظم انداز سے جو حکام بالا جو ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو جب تک ہم مجبور نہیں کریں گے کہ وہ ایک منظم اور مؤثر پالیسی جو ہے وہ کشمیر پر نہیں بنائیں گے، تب تک ہمیں ان سے کوئی بھی جو ہے وہ توقع، خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی وہ آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ تھا وہاں پہ ہم دیکھیں تو رائلٹی کے لیے بڑے احتجاج ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھیں تو اپنی ذاتی جو ہے وہ پروموشن کے لیے، ذاتی جو ہے وہ فوائد کے لیے بڑے احتجاج ہوتے ہیں، لیکن کسی فورم پہ ہمیں جناب کہیں پہ بھی خون کے آنسو روتے ہوئے ہمارے وزرائے اعظم، ہمارے وزراء، ہمارے مشیر کہیں پہ بھی برہان مظفر وانی شہید یا جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر نوجوان شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے کہیں پہ بھی آنسو بہاتے ہمیں دکھائی نہیں دیے۔ تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ تحریک آپ نے لیڈ کرنی ہے۔ جس طرح برہان مظفر وانی کو کوئی سپورٹ نہیں تھی، وہ ایک موبائل کے سہارے، ایک جو ہے وہ بندوق کے سہارے وہاں سے نکلا، اور آج پوری دنیا کے اندر برہان مظفر وانی جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کے لیے ایک ڈر کا جو ہے وہ نشان بن چکا ہے، ایک ڈر کا سمبل بن چکا ہے۔ تو نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس تحریک کو لیڈ کرنا ہے، آپ نے سوشل میڈیا ہے، آپ نے ہی یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور کے اندر آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اگر حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو وہ اپنے مفادات چھوڑ کر کیوں تحریک آزادی کشمیر کی بات کریں گے، کیوں وہ جہاد کی بات کریں گے، کیوں وہ شہادتوں کی بات کریں گے؟ کیونکہ انہیں تو اقتدار مل چکا، انہیں تو کرسیاں مل چکی، انہیں تو عیاشیاں مل چکی۔ اگر وہ جہاد کی بات کرتے ہیں تو ان سے انہیں محروم ہونا پڑتا ہے۔ تو شہیر بھائی آخر میں نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے مختصر وقت میں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو پچھلے 70 سال سے حکمرانوں کے حوالے سے ہم رونا رو چکے ہیں، ہم پروگرامات کر چکے، سیمینار کر چکے، وہاں پہ ہمارے وزراء آتے، مشیر آتے، لیکن وہاں پہ بیان کی حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں آج تک 4 سالوں کے اندر کوئی واضح پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی، اور
हमारे वज़राए ख़ारजा बार बार ये कहते रहे जी कि हम OIC के प्लेटफॉर्म से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेंगे। आज तक हमें पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर के ऊपर OIC का प्लेटफॉर्म हो, पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हो या हमारे जो दोस्त ममालिक थे उनका प्लेटफॉर्म हो, कहीं पे भी मुनज़्ज़म तरीके से यकजा आवाज़ हमें नज़र नहीं आई है। तो नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? फयाज भाई, अगर मेरी ज़िंदगी में अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करके आपको कश्मीर प्लेट में दे दे तो मैं अल्लाह ऐलान कहता हूँ मुझे फांसी दे दीजिएगा। और अगर मेरे मरने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर बड़े प्यार से रेफरेंडम करा के पाकिस्तान के हवाले कर दे तो मेरी कब्र पे आके लात मारिएगा। माजरत के साथ अपने हिस्से की जंग नौजवानों हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये दुनिया का सबसे बड़ी बदमाशी और सबसे बड़ा फ्रॉड है अक़वाम मुत्तहिदा, जहां दुनिया में 5 चौधरी बैठे हैं, अमेरिका, बरतानिया और ये चाइना टाइप के, और इनका सिर्फ पूरी दुनिया अक़वाम आलम कोई फैसला करे कि इसे यूं होना चाहिए। इन चौधरीयों में से कोई एक भी बदमाश बोल दे कि यूं नहीं होना चाहिए, वीटो पावर का इख्तियार अगर वो रखता है तो वो काम नहीं होगा। यानी कि बाकी के मुल्क फितरतन कमी है, माजरत के साथ हम बहैसियत कौम फितरतन कमी कौम हो चुके हैं। जब तक कोई पेट के चौधरी के पास जाके ये नहीं कहता चौधरी साहब मैं आपका मज़ारा बनना चाहता हूं, मुझे कुछ दाने चाहिए, चौधरी भी मज़ारा नहीं बनाता। जब तक निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है, और बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से न उम्मीदी। IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये अमेरिका, ये बरतानिया, ये जर्मनी, ये फ्रांस, इनके गिटों में बैठ के कश्मीर की भीख मांग रहे हो। बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से न उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। ये जब तक इनके गिटों में बैठ के भीख मांगोगे you will never ever get freedom। याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। और एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा फयाज भाई इस नौजवान तबके से कि गवर्नमेंट को मजबूर करो, इन ठगों को समझाओ कि भाई अगले 2 सालों में अगर आप चढ़ाई नहीं करते तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे हम गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो मुखातिब हुक्मरानों से तो हम बातें कर चुके हैं, गिले कर चुके हैं, लेकिन हमें आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी जो मकबूजा कश्मीर की यूथ है उसके हवाले से हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? और अगर कोई गैरतमंद हमारा हुक्मरान है जो इस चीज़ को समझ सकता है कि जो 70 साल में खून की नदियाँ बही हैं, जो लाखों नौजवानों ने शहादतें नोश की हैं, जो हमारी माओं बहनों की असमतें जो हैं वो असमत दरी की गई है, उनकी जो है वो दाद रसी के लिए हमारे जो इस पार के नौजवान हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और मकबूजा कश्मीर के नौजवानों की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं यहाँ के नौजवानों से? इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले इत्तेहाद हो, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये जो जज्बात हैं इसमें खुलूस हो। अगर हम खुलूस से और अगर हम मुखलिस हो के इस तहरीक आज़ादी के साथ अपनी जान, अपनी माल, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में लोग जान माल सब कुछ लुटा रहे हैं, इसी तरह से हमें भी अपने अंदर एक यही प्योरिटी, एक यही खुलूस पैदा करना पड़ेगा। तब कहीं जाके ये तहरीक जो है वो किसी न किसी डिजायर्ड नतीजे के ऊपर पहुंच पाएगी। आपसे मैं ये भी कह दूं कि देखिए, हर एक बंदा ये कहता है कि इस वक्त जो चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ चल रहा है उसकी वजह ये 5 अगस्त के इक़दामात हैं। तो मुझे हैरत होती है कि चाइना एक ऐसा मुल्क जिसका हमने कभी नाम ही नहीं लिया अपनी कभी तहरीक में, लेकिन वो 5 अगस्त के इक़दामात से इस कदर मुतनफ़र होता है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देता है, और हिंदुस्तान के फौजियों को कोई गोलियों से या गनों से नहीं मारता, बल्कि उनको उन डंडियों के साथ मारा जाता है, उन मुख्य घोंसों के साथ मारा जाता है, और उसके बाद उनका लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। 5 अगस्त के इक़दामात चाइना को ये करने पे मजबूर कर देते हैं, तो आखिर 70 साल से कश्मीरी वहाँ अपनी जानें लुटा रहे हैं एक सब्ज़ हिलाली परचम के लिए। आखिर 70 साल से वहाँ पे एक ही नारा बुलंद होता है। तो मेरे नज़र में जो एक इक़दामात की एक इंटेंसिटी है वो शायद मौजूदा इक़दामात से बहुत मुख्तलिफ होनी चाहिए। आज भी वक्त है, इस वक्त भी वक्त है, आज़ाद कश्मीर का नौजवान, गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान और मकबूजा कश्मीर के रहने वाला नौजवान एक इकाई बन के जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, विजन की क्लैरिटी के साथ कि हाँ हम सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं, आर्टिकल 370, 35A
سیلف اٹانومی، سیمی اٹانومی، یہ چیزیں ہمارے منتظر نظر نہیں ہیں، بلکہ ہمیں صرف اور صرف ہندوستان سے آزادی چاہیے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آزادی کشمیریوں کے قدم چومے. تو زبردست باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے یوتھ کے حوالے سے، یوتھ کو جو ہے وہ موبلائز کرنے کے حوالے سے اور یوتھ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے بات کی ہے. شہیر سیالوی صاحب نے بات کی ہے. حکام بالا تک بھی ہم اپنا جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں. یہ عرصہ دراز سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. حکام بالا بھی آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. ہمارے وزراء اعظم ہوں، ہمارے صدور ہوں، ہمارے وزراء ہوں، وہ سارے تقریروں کی حد تک جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ آج تک ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا. تو میں خاص کر بات کروں گا آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، جس کو ہم نے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بنایا تھا. وہاں کے حکمرانوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ جو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعظم صاحب، آپ جو ہر وقت روتے ہیں اپنے جو رائلٹی کے لیے، مفادات کے لیے، لیکن آج ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جس وجہ سے یہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس کی یہ آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ وہاں کی یوتھ کو، آپ نے بہت سارے جو ہے وہ پلیٹ فارم بنائے، آپ نے لبریشن سیل سے جو ہے وہ کوارڈینیٹر بنائے ڈسٹرکٹ سطح پہ، جن کو آپ پے بھی کر رہے ہیں، لیکن آج تک مجھے بتائیں کسی ڈسٹرکٹ کے اندر، کسی تحصیل کے اندر، یا آپ اب مظفر آباد کے اندر ہی مجھے بتا دیں کہ برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد نوجوانوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ آپ جمع کر سکے؟ اگر نہیں کیا تو آپ سے یہ ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنے گریبان میں جا کے، میں اپنے آپ سے، اپنے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہم بھی اپنے گریبان میں جا کے، ہم سے بھی یہ سوال ہوگا کہ یہ 70 سال سے جو تحریک آزادی کشمیر جو ہے، جس کے لیے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، جس کے لیے ہماری ماؤں بہنوں نے جو ہے وہ اپنی عصمتیں قربان کی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ سکون نام کی، مقبوضہ کشمیر کے اندر سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ اگر یہاں پہ سکون سے بیٹھ رہے ہیں، ہم یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تو ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان جو ہے آواز لیس لوگوں کی، وہ بے آواز لوگوں کی جو ہے وہ آواز بنے. تو آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ آج کے دن ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے، تحریک آزادی کشمیر، اس کا جو علم جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور ہم یہ سوشل میڈیا، چاہے وہ پریکٹیکل میڈیا ہو، وہ پریکٹیکل جو ہے وہ زندگی ہو، وہاں پہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ہے وہ اپنا علم بلند کریں گے. اور انشاءاللہ اگلی 8 جولائی تک ہم جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر میں کچھ خاطر خواہ جو ہے وہ چینجنگ، اور کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن لے کے آئیں گے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور نوجوانوں کو اپنی قیمتی آراء سے نوازا. جناب شہیر سیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور نوجوانوں کو میسج دیا کہ وہ کس طرح اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ سے پھر اسی پروگرام میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.